बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। क़याम सुबह में एक सीरीज़ का आगाज़ हमने किया था। बहुत सारे मौज़ूआत उस सीरीज़ के तहत आए। हमने बात की थी कि मुआशरे की तत्हीर में पुलिस का किरदार क्या है, मुआशरे की तत्हीर में उलमा का किरदार क्या है, मुआशरे की तत्हीर में अदलिया का किरदार क्या है। आज हम बात करेंगे कि मुआशरे की तत्हीर में मीडिया का क्या किरदार है। ख़वातीन हज़रात, हम और आप जानते हैं कि पिछले कोई 8-10 बरसों में पाकिस्तान में मीडिया का किरदार, ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किरदार बहुत आगे बढ़ गया है। मीडिया से मुराद सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं होता, जाहिर है हम और आप जानते हैं कि प्रिंट मीडिया भी आता है, फिर इसमें ये होर्डिंग्स हैं, न्यून साइंस हैं, इसके साथ साथ सिनेमा है और मीडिया के ज़राए इब्लाग के बहुत से बैनर के तहत कई मौज़ूआत आते हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे, तफसील के साथ बात करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपने अहद के एक मुफ्ती से और एक दानिश्वर से कि वो हमें बताएं कि हमारे माशरे की तत्हीर मीडिया के ज़रिए हो रही है या नहीं हो रही। कुछ अफराद का ये कहना है कि हमारी माशरती अक़दार को तबाह बर्बाद कर रहा है मीडिया। जब तक सरकारी टेलीविज़न था, कंट्रोल में टेलीविज़न था, हमारी अक़दार तबाह व बर्बाद नहीं हुई थी। लेकिन जब से निजी टीवी चैनल सामने आए हैं, हमारी अक़दार को पामाल किया जा रहा है। बल्कि बाज़ अफराद तो यहाँ तक कहते हैं कि एक बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत पामाल किया जा रहा है। जबकि कुछ अफराद का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं, मीडिया आज़ाद हुआ है और रफ्ता रफ्ता मीडिया को बलूगत नसीब हो जाएगी। अभी कुछ वक्त दे मीडिया को, इंशाअल्लाह ताला मीडिया अपने फ़राइज़ अदा करेगा जिन फ़राइज़ के तहत मीडिया का क़याम होता है, ज़राए इब्लाग वजूद में आते हैं, जैसा कि मगरिब में या तरक्की याफ्ता अक़वाम में पाए जाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, शऊर की सतह बहरहाल मीडिया ने बुलंद की है पाकिस्तान में, इस रियासत में। देखना यह है कि तरक्की याफ्ता अक़वाम मीडिया को किस तरह इस्तेमाल करती हैं और हमने किस तरह इस्तेमाल किया। मीडिया के 3 बुनियादी काम होते हैं: इंफॉर्मेशन, इंटरटेनमेंट और एजुकेशन। इंफॉर्मेशन क्या हमारा मीडिया दे रहा है, इंटरटेनमेंट मीडिया कर रहा है, हाँ कर रहा है। इंटरटेनमेंट का मेयार क्या है और क्या गैर मुल्की स्टफ को दिखाकर मुल्की अक़दार को महफूज रखा जा सकता है। एजुकेशन कहाँ है, इंटरटेनमेंट कैसी, इंफॉर्मेशन कौन सी, और उसके कुछ अक़दार हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ उसके मेयारात हैं, और कौन इनका मुहासबा करेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। मीडिया को आज़ाद होना चाहिए, रियासत के मातहत नहीं होना चाहिए, लेकिन मीडिया को अपनी अक़दार और तहजीब के मातहत ज़रूर होना चाहिए। आखिरी बात ये कि कुछ अफराद का ये भी कहना है कि हमारे बहुत सारे चैनल्स गैर मुल्की फंडिंग पे चलते हैं। बाहर की ताकतों के कुछ मफाद हैं, कुछ मकासद हैं, कुछ अहदाफ हैं, और हमारे चैनल्स उन अहदाफ को पूरा कर रहे हैं। किस हद तक ये बात दुरुस्त है हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। ख़वातीन व हज़रात, सूरह नूर से आगाज़ कर रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू
فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، موضوع معاشرے کی تطہیر میں میڈیا کا کردار، تشریف فرما ہے دنیا ٹی وی کے کراچی اسٹوڈیوز میں محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ سب آپ سے واقف، ہمارے ملک کا بہت معروف، مقبول اور محبوب نام، جب بھی تشریف لاتے ہیں مفتی صاحب ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، لاہور اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں ہمارے عہد کے ممتاز دانشور، ممتاز کالم نگار، صاحب نگاہ، صاحب بصیرت، محترم اوریا مقبول جان صاحب۔ اوریا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ اوریا صاحب آپ کو بہت خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ میں پہلا سوال رکھوں آپ کی خدمت میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اس کمپٹیشن میں کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال رکھوں۔ کل ہم نے پوچھا تھا اپنے ناظرین سے کہ کس بدبخت کافر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر اوجڑی ڈال دی تھی۔ درست جواب عقبہ بن ابی معیط۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کس مقام پر ہوا؟ 3 آپشنز، ابوا، طائف یا مدینہ۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے اور اس پروگرام میں شرکت کے لیے براہ راست آپ ٹیلی فون نمبرز نوٹ فرما لیجئے 009221343000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور SMS کا نمبر 3031۔ اور یہ صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ پروگرام کا آغاز آپ سے کیا جائے۔ یہ بتائیے کہ اس سے پہلے کہ ہم موضوع پر آئیں کہ معاشرے کی تطہیر میں کیا کردار ہے میڈیا کا، یہ بتائیے کہ میڈیا کا کردار ہوتا کیا ہے مہذب معاشروں میں؟ دیکھیے بنیادی طور پر دنیا پوری میں اب میڈیا تو آج الیکٹرانک صورتحال میں آ گیا ہے، اس سے پہلے داستان گو ہوتے تھے کہ جو مختلف قسم کے سفرناموں سے ان کے قصوں سے یہ باتیں جو تھی لوگوں تک پہنچاتے تھے، جس کو سوشیولوجسٹ کہتے ہیں اکلچریشن پروسیس شروع ہوتا تھا۔ وہ آ کے سناتے تھے روم میں یہ ہوتا ہے، شام میں یہ ہوتا ہے، فلاں جگہ یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے اس داستانوں کو ایک شکل دینی شروع کی اور اس کے اوپر پھر آہستہ آہستہ یہ صورتحال آئی کہ افسانہ اور ادب اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وجود کے اندر آئیں اور جس کے معاشروں پہ اثرات شروع ہوئے۔ لیکن ایک بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ آپ گزشتہ 3-3.5 ہزار سال کی جو ادب کی تاریخ ہے یا جتنا بھی ہے، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے ذاتی طور پر اپنے آپ پر کچھ پابندیاں ضرور لگائی تھیں کہ کون سی بات ہم نے خود اپنے آپ تک رکھنی ہے اور کون سی بات ہم نے دنیا کو بتانی۔ آپ کو حیرانی ہوگی کہ جتنے بھی ہمارے شعراء ہیں، جتنے بھی ہمارے ادیب ہیں، جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے لوگ تھے، ان لوگوں نے فحش چیزوں کو اگرچہ کہ انہوں نے ان کی محفلوں میں کہیں کہیں تذکرے ملتے ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے میڈیا کا جسے کہتے ہیں نا وہ وہیکل نہیں بنایا وہ چیز کے لوگوں تک اس کو پہنچائی جا سکے۔
چند ایک ابواب کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں، خواہ مسلم مولانا روم میں مل جائیں گے یا کسی اور جگہ مل جائیں گے، لیکن اس ابواب کو اس طرح ڈھکا چھپا کے بات کی گئی ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے. یہ کو فحاشی جو ہے نا، یہ کو آج کی ایجاد نہیں ہے آج کی دنیا کی. یعنی آپ کبھی پیچھے گھوم کے چلے جائیں تو آپ کو رومن گیمز کی جو صورتحال نظر آتی ہے، جو نیکڈ دوڑیں آج شاید دنیا میں نہیں ہوتی، اس زمانے میں بھی ہوا کرتی تھیں. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کو اس طرح پروجیکٹ نہیں کیا جاتا تھا تاکہ وہ عام لوگوں تک نہ وہ بات پہنچے. موجودہ دور کا جو میڈیا ہے، یہ میڈیا اصل میں ہوا یہ ہے، گزشتہ 15 سال سے کلبنگ ٹوگیدر ہوا ہے، 3 کمپنیوں کی ملکیت ہو گیا بنیادی طور پر، اور 25 کمپنیاں ہیں پوری دنیا کی جو کارپوریٹ کمپنیاں ہیں کہ جو ان کو فنڈ کرتی ہیں، اور ان کے آگے پھر 6 کمپنیوں کا ایک چھوٹا سا کور گروپ ہے، اور ایک سب سے پہلا نمبر پہ 37% میڈیا والٹ ڈزنی کے پاس ہے. اس کے بعد اگلا میڈیا جو ہے وہ روپرٹ مرڈاک کی کمپنی کی ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ٹائم وارنر کی کمپنی ہے. جو تینوں بڑی کمپنیز ہیں. اب میں اس کے 4 ان کے اہداف دیکھ لیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج کا میڈیا کرتا کیا ہے. روپرٹ مرڈاک کہتا ہے کہ میں نے اپنی کمپنی کو 4 چیزیں جو تھیں وہ بہت کہا تھا کہ ان چیزوں پہ چلیں گے آپ تو آپ اس معاشرے کے اندر اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 1، تمام تر دنیا کے میوزک کو آپ انسٹرومنٹل جسے کہتے ہیں نا تیز الیکٹرانک کر دو، تاکہ لوگوں کے اندر وہ جو عام موسیقی سننے سے جو ایک تحمل آتا تھا، ایک بردباری آتی تھی، جو ایک سوچ آتی تھی، ٹھہراؤ آتا تھا، وہ ختم ہو جائے. پہلی بات اس کی پہلا یہ. دوسرا اس بندے کی کہتا یہ ہے کہ دوسرا ہدف اگر آپ لے لیں تو آپ کانسپریسی تھیوریز جو ہیں ان کو عام کر دیں. مطلب آپ کہہ دیں کہ کوئی بھی اگر فار ایگزامپل موومنٹ چل رہی ہے تو کہیں نہیں پیچھے امریکہ بھی ہے، پیچھے فلاں بھی ہے، پیچھے فری میسنز بھی ہے، دوسرے تیسرے بھی ہیں، تاکہ لوگوں کو کبھی بھی ایک تو اپنے آپ پہ یقین، اور مسلمان کرے تو خاص طور پہ اس کو اللہ پہ یقین نہ رہے کہ جناب یہ تو جو کچھ کرتا ہے امریکہ کرتا ہے، کسی کو تخت پہ بٹھاتا ہے، کسی کو نہیں بٹھاتا، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا. تیسرا اس نے یہ کہا تھا کہ جو نیچرل لیڈرشپ کسی ملک میں اٹھ رہی ہو اس کو ملائن کر دو. اور چوتھا ہدف یہ ہے کمال کا کہ فحش کو اتنا پھیلاؤ، فحش کو اتنا پھیلاؤ کہ لوگوں کو اقدار پر سے یقین جو ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. تو کیا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس پلان کا جو ہدف وہ پاکستان بنا ہوا ہے؟ جی اس کی ایک وجہ ہے کہ پاکستان دیکھیں آپ میڈیا کو 2-3 چیزوں سے علیحدہ نہیں کر سکتے. آپ میڈیا کو جو ہمارا انٹرنیٹ ہے وہ بھی پارٹ آف اٹ ہے، میڈیا کے اندر ہمارا جو موبائل ہے وہ بھی اس کے اندر ہے. اب دیکھیں نا، آج سے 15 سال پہلے کبھی کسی نے تصور کیا تھا کہ ایک گھر کے اندر 5 بھائی، باپ، ماں، بیٹی، بہن بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک لڑکی جو ہے ایک ایس ایم ایس کے ذریعے دور دراز کسی جگہ پر بیٹھی ہوئی ایک لڑکی کے ساتھ ایک گندا غلیظ لطیفہ شیئر کرتی ہے، اور اس سے لطیفہ لیتی بھی ہے، اسے دیتی بھی ہے، اور اسی گھر کی 4 دیواری کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. اس کا تصور نہیں تھا کبھی اس سے پہلے. یہ سماجی مسائل ہیں ہمارے، جو سماجی مسائل جو آج نئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن ان سے نمٹنے کے لیے، ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے بھی ہمیں مسلح رہنا پڑے گا، عقلی طور پر، فکری طور پر. ہم ذرا مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. مفتی صاحب ہمیں آپ یہ بتائیے کہ بنیادی گفتگو کے اہداف کیا ہیں، دشمن کیا چاہتا ہے. ایک مقاصد طے کر کے بات چل رہی ہے، لیکن یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہمارے معاشرے میں ہر محکمے کا، ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے جو ذمہ دارانہ ہوتا ہے. کیا ہمارا میڈیا معاشرے کی تطہیر کر رہا ہے اور اپنا کردار ادا کر رہا ہے؟ اور دین ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، کیا ہمیں روشنی فراہم کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے تو بھائی اوریہ مقبول جان صاحب کی تمام باتوں کی تائید کرتے ہوئے آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ دین کیا احکام فراہم کرتا ہے، اس میں سورہ نور کی آیت نمبر 19 جو آپ نے پڑھی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بے شک معاشرے کا وہ طبقہ یا وہ لوگ جو لوگوں کے اندر، گروہوں کے اندر فحاشی پھیلانے کو پسند کرتا ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. یہاں ایک خاص طور پر قابل غور علمی نکتہ یہ ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں ایمان والوں میں. یہاں حضرات محدثین مفسرین کرام نے یہ بات فرمائی کہ فحاشی کے پھیلائے جانے کا براہ راست ایمان پر اثر پڑتا ہے. نوجوان فحاشی کے مناظر دیکھ کے مچل جاتا ہے
اور اس کا دل ہل جایا کرتا ہے، لرز جایا کرتا ہے، ایمان کا لیول کم ہو جایا کرتا ہے. اس لیے اللہ نے ایمان کے ساتھ اس کو بیان کیا. پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر ساتھ میں آخر کے اندر یہ فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو. اب قرآن کریم کی اس آیت کے اندر میڈیا کے غلط استعمال کو یہاں پر ایک تو منع کیا گیا. ایک اور آیت ہے سورۃ الحجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. بیان کا لفظ ہے، عربی ڈکشنری کے مطابق بیان کہتے ہیں کوئی معاملہ جب تک اس طرح تمہارے سامنے واضح نہ ہو جائے جیسے دوپہر کے وقت میں نصف النہار کے اندر سورج کی روشنی واضح اور نمایاں ہوتی ہے، اس وقت تک اس بات کو آگے نہ پھیلاؤ. شمائل ترمذی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے احسانات کا تذکرہ فرمایا تو ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ایک عجیب بات فرمائی. فرمایا وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدُ، تمہارے پاس ایک ایسا آدمی خبریں لے کر کے آ رہا ہے جس کو تم نے کوئی زیادہ راہ بھی نہیں دیا. پس منظر اس کا یہ ہے، جیسے کہ اوریہ صاحب نے تو فرمایا کہ داستان گو ہوا کرتے تھے، ایک اور معاملہ بھی یہ ہوا کہ باقاعدہ لوگ مملکتوں کے اندر، معاشروں کے اندر، وطن ملکوں کے اندر چند لوگوں کو منتخب کر کے دوسرے ملکوں کے اندر بھیجا کرتے تھے، پیسے دے کر، زیادہ راہ دے کر، گھوڑے خچر اونٹ کا انتظام کر کے کہ اس ملک کی خبریں لے کر کے آؤ، اور اس کے اوپر اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوتا تھا اس زمانے کے لوگوں کا. تو گویا سارے لوگ مل کر کے چندہ کر کے دیا کرتے تھے، تم جاؤ رومن امپائر کی یہ خبر لے کر کے آؤ، اس جنگ کی یہ خبر لے کر کے آؤ، پرشین امپائر کی صورتحال کیا وہ لے کر کے آؤ. تو اس کے لیے باقاعدہ سفر ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدْ، تم لوگوں کو قدر کرنی چاہیے، تم لوگوں کو ایک ایسا آدمی خبریں دے رہا ہے جس کو تم نے کوئی پیسے بھی نہیں دیے. انی لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تو تم پر کسی قسم سے کوئی اجر اور کوئی مطالبہ سوال بھی نہیں کرتا ہوں، اور میں تم کو جو خبریں دیتا ہوں وہ دنیا کی بھی دیتا ہوں اور مرنے کے بعد کی بھی دیتا ہوں، آخرت کی بھی دیتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. میڈیا کا ایک اور استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ملتا ہے. عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اونٹنی کے اوپر سوار ہونے کی حالت میں دیا. یہ میڈیا کا استعمال تھا تاکہ بات دور دراز تک پہنچ جائے. پتہ یہ چلا میڈیا کا استعمال درست ہے، کرنا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن کیسا استعمال ہونا چاہیے یہ وہ حدود ہیں. اور یہ صاحب ایک بات کہہ کر کے آگے تشریف لے گئے، فرمایا کہ ہر دور میں پابندیاں ہر ایک نے اپنے اوپر ضرور لگائی ہیں. ان کی خبریں، ان کی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھیں. آج کچھ انیق صاحب معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا، کچھ ایسی باتیں ہیں قرآن کی طرح ان کو تسلیم کر دیا گیا ہے، اس کے برخلاف آپ کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں. معاشرے کے مسلمہ حقائق کے طور پر ان کو تسلیم کر دیا گیا. مغربی ڈیموکریسی ہے، جمہوریت کو آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. اگر آپ یہ کہہ دیں اس میں یہ بات تو پتہ نہیں خدا جانے کتنے اعتراضات کرنے والے کھڑے ہو جائیں گے. اسی طریقے سے میڈیا کی آزادی یہ ایک ایسی قرآنی حقیقت کے طور پر نعوذ باللہ معاشرے میں تسلیم کر لی گئی کہ آج اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کر کے یہ کہتا ہے کہ یار اس کو کنٹرول کرو، اس کو پابند کرو، تو کہا جاتا ہے کہ یہ غلط بات کر رہا ہے. حالانکہ میڈیا کی بے مہار آزادی نے معاشرے میں تباہی مچائی ہے. آپ آج کے معاشرے کے اندر، پاکستانی معاشرے کا آپ نے سوال کیا، میڈیا کو آپ دیکھ لیجئے، فلاں اداکارہ کا وزن اتنا ہو گیا، وہ شیمپو وہ والا استعمال کرتی ہے، کپڑے اس کے اس سٹائل کے ہیں. یہ آپ کی ہیڈ لائنز کی خبروں کے اندر آ چکی ہے. بلوغت کا خدا جانے کب مظاہرہ ہوگا. اسی معاشرے کے اندر ایک وہ شخص جو محب وطن بنا رہا تھا اقوام کو، جو یہ کام کر رہا تھا کہ قرآن سنت کی بات کر رہا تھا، جو متفق علیہ شخصیت تھا، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ اسی دن کی ہیڈ لائنز کے اندر اس کی وفات کا کوئی تذکرہ نہیں. 2000 کی صدی شروع ہو رہی تھی، پاکستان کے اندر ایک خبر آئی. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں. انڈیا کے ایک بڑے مشہور و معروف عالم دین، متفق علیہ شخصیت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا.
کون ان سے واقف نہیں؟ عرب و عجم جن کے واقف اور جن کے سحر کے اسیر، ہندوستان کا وہ انسان جس کی غائبانہ نماز جنازہ، واحد پہلا انسان ہے جس کی غائبانہ نماز جنازہ حرمین کے اندر پڑھی گئی۔ دہلی کے پالم ایئرپورٹ پہ شیخ زائد نے اپنا طیارہ بھیج کر ان کو ایوارڈ دینے کی درخواست کی۔ ان کی عرب و عجم کی خدمات، کس لیول کا وہ انسان تھا۔ میں نے ان کی وفات کی فون پر خبر سننے کے بعد جب ریڈیو کھولا تو آپ حیران ہوں گے کہ اس کے اندر خبروں کے اندر، چینلز کی خبروں کے اندر پہلے کیا بتایا گیا، فلاں جگہ آم کی نمائش ہوئی، فلاں جگہ ٹریکٹروں کا افتتاح ہوا، فلاں جگہ یہ کام ہوا، پھر ہالی ووڈ بالی ووڈ کی خبریں، اور پاکستانی ریڈیو کے اندر آخر میں چل کر کے صرف آدھے 2-4 سیکنڈ کے لیے کہا گیا ایک معروف نامور عالم دین مولانا ابو الحسن ندوی کا انتقال ہو گیا۔ یہ تو مفتی صاحب، یہ کیا صورتحال ہے، کس طرح کی ذمہ دارانہ رویہ، اس کو آپ کبھی بھی ذمہ دارانہ رویہ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن کیونکہ بریک کی طرف جانا ہے مجھے، آپ یہ فرما دیجئے، آپ ہی سے سوال میں کروں گا کہ تمام ایک سمجھ لیں کہ ایک چارج شیٹ آپ نے میڈیا پر عائد کر دی، کچھ خوبیاں بھی تو ہیں میڈیا میں، شعور کی سطح بلند کر رہا ہے میڈیا، بہت سے اچھے کام کر رہا ہے، دین کو پھیلا رہا ہے، ابلاغ عامہ ہو رہا ہے، بہت سارے ایشوز اور گتھیاں جو ذہنوں میں تھیں دین کے حوالے سے وہ نکل کر سامنے آ رہی ہیں، سلجھ رہی ہیں۔ کیا یہ کام نہیں ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کروں، جیسے کہ وہ کہا گیا تھا اسمہما اکبر من نفعہما، کہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جس کا نقصان زیادہ اور بعض چیزوں کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ، اگر اس روشنی کے اندر ہم دیکھیں میڈیا کا کردار، تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ فوائد ضرور ہیں، میں یہ کہا کرتا ہوں بہت سارے لوگوں کو انصاف ملا میڈیا کی وجہ سے، بہت ساری خرابیاں آتے آتے رک گئیں میڈیا کی وجہ سے، تو تطہیر ہوئی معاشرے کی۔ جی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ مؤثر کتنا ہے، اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کتنا مؤثر ہے، کہ اس کے کتنے فوائد ہیں۔ لیکن اگر آپ جب یہ مؤثر ٹھہرا، اگر آپ نے ذرا سا بھی منفی استعمال کر لیا تو اس کے جو نقصانات ہوں گے وہ جڑوں کو کھوکھلا کر دینے والے ہیں۔ ایک چھوٹی سی میں ڈیبیٹ آپ کو بتاتا ہوں، اس 14 اگست کے حوالے سے بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر بنا، ہمارے کئی دانشور یہ نعرہ، یہ مشن، یہ پیغام کاز لے کر سیریز چلا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا آپ مجھے بتائیے، جن مہاجرین کے آباء و اجداد نے قربانیاں دیں، تاریخ کو ہمارے ایسے سیکولر حلقے کیسے مسخ کر رہے ہیں؟ ان کے سینوں پر ہاتھ لگا کر کے پوچھئے کہ تمہارے دادا نے، نانا نے، تمہاری ماں نے، تمہاری خواتین نے کس انداز میں قربانیاں دیں۔ آج کیا ہے، یہ کر کر کے اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نوجوانوں کے دل دماغ سے شاید یہ حقیقت ہی نکال دی جائے، آج ہم کو کیوں بنیادی معاملات پر زور لگانا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بہت عمدہ بات اور بہت اہم بات یہ اٹھائی۔ ہم بریک سے واپس آنے کے بعد اس موضوع پر، خاص طور پر اس موضوع پر بات رکھوائیں گے، اور یہ موضوع رکھیں گے اور یہ مقبول جان صاحب کے سامنے کہ آج یہ ٹیلی ویژن پر یہ ڈیبیٹ شروع کر دی جاتی ہے کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ کے طور پر سامنے آنا تھا، معاشی ضرورت تھی، اسی لیے معیشت بنیاد تھی تخلیق پاکستان کی۔ ایک اور بات یہ، خواتین و حضرات، یہ بات نکل کر بار بار سامنے آتی ہے اور لگتا یہ کہ کسی منصوبے کے تحت آتی ہے کہ قائد اعظم ایک سیکولر شخصیت تھے۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایسا نہیں ملتا، اس طرح کی گواہیاں نہیں آتی۔ لیکن کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ اور کیا میڈیا اپنا کردار ذمہ دارانہ ادا کر رہا ہے، یا پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو اور نظریاتی جو بنیادیں ہیں انہیں کھوکھلا کرنے کے لیے دانستگی میں یا نادانستگی میں میڈیا اپنا کردار ادا اسے کرنا پڑ رہا ہے؟ خواتین و حضرات، واپس آ کر ہم ایک سوال یہ بھی رکھیں گے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ بیرون ملک بیٹھی ہوئی قوتیں پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے انہیں ایک ٹول میڈیا کی شکل میں مل گیا ہے۔ آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے دنیا ٹی وی کے کراچی اسٹوڈیوز میں محترم مفتی محمد زبیر صاحب، اور لاہور میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں
محترم اوریہ مقبول جان صاحب، بات آج جس موضوع پہ ہو رہی ہے وہ موضوع یہ ہے کہ معاشرے کی تطہیر میں میڈیا کا کردار۔ بنیادی گفتگو ہوئی، مقاصد کیا ہوتے ہیں، کیوں میڈیا وجود میں آیا، 3-4 جو بڑے بڑے کام ہیں میڈیا کے وہ کیا کیا ہیں، جو عرض کیا تھا ہم نے کہ انفارمیشن، انٹرٹینمنٹ اور ایجوکیشن۔ دنیا کی ترقی یافتہ اقوام نے میڈیا کو کس انداز سے استعمال کیا، مفتی صاحب نے بہت ساری باتیں بیان کی، اس میں ایک بات بہت اہم یہ کہی کہ اس میں میڈیا نے نقصانات زیادہ پہنچائے، فوائد کم ہیں۔ لیکن میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میڈیا نے کچھ اچھے کام بھی تو کیے ہیں اس ملک میں، اس سے اتفاق کیا مفتی صاحب نے۔ خواتین و حضرات، مفتی صاحب کا ایک سوال بہت اہم ہے کہ نظریاتی جو سرحدیں ہیں ان کی حفاظت بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ لگتا یہ ہے کہ ایک پلاننگ کے تحت پاکستان کے نوجوانوں کے ذہن سے جو نظریہ پاکستان ہے، جو تخلیق کا مقصد ہے، اس کو یہ میڈیا کے ذریعے باہر نکالا جا رہا ہے، اور محسوس بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام کام ایک منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ فرمایا مفتی صاحب نے۔ میں چاہتا ہوں اس پر بات مزید آگے ہو، لیکن ایک بات کہ طے ہے کہ اسلامی دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے جہاں میڈیا کو مکمل آزادی ہے۔ اب آزاد میڈیا ہونے کا مطلب کیا یہ تو نہیں جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اپنی اقدار سے مادر پدر آزاد ہو جائے، چھوڑ دے سب کچھ، اور کسی باقاعدہ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت پوری ریاست کو، عوام کو، نوجوانوں کو اشتہارات کے ذریعے، پروگرامز کے ذریعے، تفریح کے ذریعے اور ایک ان خبروں کے ذریعے کنفیوز کیا جائے کہ جن خبروں کے تعلق سے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کریم یہ فرما رہا ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو پہلے تحقیق کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ سوات پر وہ ایک فلم چل گئی کوڑے مارنے والی کہ جس سے اسلام کا مذاق اڑایا جائے، دین کا مذاق اڑایا جائے، بعد میں معلوم ہو کہ وہ فلم ہی جعلی تھی۔ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کہ کس بدبخت کافر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر اوجڑی ڈال دی تھی؟ درست جواب ہے عقبہ بن ابی معیط۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال کس مقام پر ہوا؟ 3 آپشنز، ابوا، طائف یا مدینہ۔ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے اور اس پروگرام میں شرکت کے لیے ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، جو بریک کے بعد ہو جاتی ہیں اوپن۔ اب آپ کال کر سکتے ہیں 009221343 00980 اور 981 پر۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور SMS کا نمبر 3031۔ اوریہ صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف آؤں، میں چاہتا ہوں تفصیل سے آپ بات کریں، لیکن ایک پیکج دیکھیے جو ہمارے دنیا ٹی وی کے لاہور آفس نے تیار کیا ہے خاص طور پر۔ جناب والا پیکج دکھائیے۔ میڈیا لوور کلاس اپر کلاس کو تو ٹچ کرتا ہے، لیکن جو میڈیوکر طبقہ ہے، مڈل کلاس جو ہے، اس کے اوپر کوئی اتنی کوریج نہیں ہے۔ وہ ایک لیڈر آئے، ہیرو بنا دیا گیا اس کو، دوسرے ہیرو وہ لیڈر کو زیرو بنا دیا گیا۔ جو بھی آج کل نیوز چینلز چاہ رہے ہیں وہ صرف چھوٹے سے واقعے کی بھی ہائپ کریٹ کر کے اپنے چینلز کی ریٹنگ بڑھانے میں مصروف ہیں۔ قلم کی کاٹ جب سے کیمرے کی آنکھ میں منتقل ہوئی ہے، میڈیا نہ صرف آنکھیں دکھانے لگا ہے بلکہ اس کی چکا چوند سے بہت سے لوگوں کی آنکھیں چندھیا گئی ہیں۔ میڈیا خبر دے رہا ہے یا خبر بنا رہا ہے؟ میڈیا معاشرے کی آنکھ، کان اور زبان کا کردار ادا کر رہا ہے یا معاشرے کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے؟ ہر چیز اتنی کلیئرٹی میں ہے کہ ہر ایک کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور nobody can fool or befool anyone anymore۔ میڈیا معاشرے کی تطہیر کر رہا ہے یا ذہنوں کو پراگندہ اور زبان کو آلودہ کر رہا ہے؟ ہمارے کلچر سے متصادم فیشن شوز، روایات کو کچلتے ڈرامے اور فلمیں، اقدار کو آنکھیں دکھاتے شوز، کتنی خاموش مگر چیختی آوازیں غیر ملکی ثقافت کے شور میں دب جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ جس ملک میں میڈیا کام کر رہا ہے
تو اس کے اپنی نظریاتی سرحدیں کیا ہیں، اس کی ثقافتی، اس کی تعلیمی، اس کی مذہبی قدریں کیا ہیں. بدقسمتی یہ کہ ہمارے میڈیا کا سم ہاؤ دی فوکس جو ہے وہ کترینہ کیف کی سالگرہ اور شاہ رخ کے بچے کے عقیقوں تک ہی محدود ہو کے رہ جاتی ہے. میڈیا کو آخر کتنا آزاد ہونا چاہیے؟ آزادی اور ذمہ داری میں کیا حد فاصل ہے؟ خبر کیا یہ ہے کہ میڈیا کو ایک شخص 5 گھنٹے تک یرغمال بنائے رکھے؟ خبر کیا یہ ہے کہ تڑپتے انسانوں اور گرتی لاشوں پر دکان چمکائی جائے؟ بچے بھی جو ہیں they also talk of guns, they talk of کہ بچے گولی مار دی، بم بلاسٹ ہو گیا، آگ لگ گئی. یا خبر یہ ہے کہ مسائل میں گرے انسانوں کے زخموں پر مرہم رکھا جائے؟ میڈیا کے کردار کا تعین کون کرے گا؟ سرکار، میڈیا کے کارپرداز یا خود معاشرہ؟ خواتین و حضرات، پیکج آپ نے ملاحظہ فرمایا، بہت سی باتیں سامنے نکل کر آئیں، کچھ ایکسپرٹس کی اوپینین بھی آئیں، کچھ عوام کی آرا بھی آئیں، کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ بات کی. دیکھیے یہ ہے تصویر ہمارے معاشرے کی. تفصیل سے ہم چاہتے ہیں کہ بات کریں. اوریہ مقبول جان صاحب، اوریہ صاحب، اس پیکج کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس گفتگو کو بھی جو مفتی صاحب نے فرمائی. سمپل سوال یہ جو ہمارا موضوع ہے کہ کیا معاشرے کی تطہیر میں ہمارا میڈیا اپنا کردار ذمہ دارانہ ادا کر رہا ہے؟ اوور ٹو یو. دیکھیں، ہمارا میڈیا تو بہت ہی برا کردار اس وقت ادا کر رہا ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جس کی آپریٹنگ انسٹرکشنز آپ کو ساتھ نہ دی گئی ہوں. کوئی بھی چیز، یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے ایک دوائی ایجاد کر لی ہو اور اس دوائی کے استعمال کے ساتھ ساتھ اس کی کوشنز نہ دی گئی ہوں. میڈیا کے اندر بھی شروع میں تو ایک کیفیت آئی کہ جس کے اندر جب یہ آیا، پوری دنیا میں آیا جب، تو اس کی ایک کسی کہتے ہیں بلاسٹ ہوا. اور یہ بلاسٹ جو تھا الیکٹرانک میڈیا کا آج سے کچھ 50 سال پہلے ہوا تھا. اور اس بلاسٹ نے یہ کیا کہ پورے کے پورے مغربی معاشرے کو جن حالات کا شکار کیا، اس کے اندر خصوصاً اسکینڈینیویا اور باقی سارے ممالک جو تھے، ان کے اندر ایک ایسی معاشرتی بے راہ روی آئی کہ جس کے بعد انہوں نے اس کی حدود طے کرنا شروع کی. آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح میرا حق، میڈیا کا حق ہے کہ آزاد ہو اور آزاد میں ہو کے جو کچھ چاہے دکھائے، اس طرح میرا حق ہے کہ میں دیکھوں کیا. مجھے بھی مکمل طور پہ آزادی ہے. اسی لیے انہوں نے تو یہ کیا کہ انہوں نے چینلز کو تقسیم کر لیا کہ آپ یہ نیوز چینل ہے، آپ یہ فلاں چینل ہے، یہ چلڈرن کا چینل ہے، یہ چینل ہے، آپ اس کو ریسٹرکٹ کر لیں اور اپنے آپ کو محدود کر لیں. پاکستان کے اندر کمال کی بات یہ ہے کہ اگر میں 80 چینلوں میں 50 چینل اس کے اندر سے ختم کر دیتا ہوں اور صرف 30 چینل جو ہیں جو نیوز کے وہ رکھتا ہوں، اور ایک دم بیٹھا ہوتا ہوں اور اس بیٹھے ہوئے میں اچانک دیکھتا ہوں تو اس کو نیوز چینل کے اندر ایک ایسی خبر آ جاتی ہے کہ جو میری ان تمام تر چیزوں کے بالکل مخالف ہوتی ہے جو میں دیکھنا چاہتا ہوں. مسئلہ سارا یہ ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. میڈیا بنیادی طور پر 5th ممبر آف دا فیملی ہے. باپ، بیٹا، بہو یا بیٹی یا بیوی. یہ 5th ممبر آف دا فیملی کو خاندان کی طرح بیہیو کرنا ہوتا ہے. باقی سو جاتے ہیں، یہ جاگتا رہتا ہے اکیلا. کبھی مجھے بتائیے ماڈرن ترین اس ملک کا گھر جس کے اندر تمام تر اخلاقی حدود بھی کم ہو گئی ہوئی ہوں، ہر چیز ختم ہو گئی ہو، اس کے اندر کوئی بیٹی باتھ روم سے آ کے نکلی ہو اور اس نے کہا ہو کہ بابا دیکھو ویٹ کریم سے دیکھو میری جو ٹانگیں ہیں کتنی نرم ہو گئی ہیں. لیکن 5th ممبر آف دا فیملی دکھاتا ہے جی یہ 5واں ممبر ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ممبر کی طرح اور یہ صاحب ایک حجاب جو ہوتا تھا، ایک حجاب جو والدین اور اولاد کے درمیان ایک حجاب، کیا وہ حجاب ختم ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو حجاب ختم ہو رہا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے ڈی سینسٹائزیشن. ڈی سینسٹائزیشن جو ہے اس کو ہو گئی ہے کہ ہمیں اب محسوس ہی نہیں ہوتا، ہمیں اب وہ چیز ننگی لگتی نہیں ہے. ٹھیک. ہمارے سامنے ایک فلم کے اندر آپ ایک انتہائی نیم مریاں ڈانس اچانک دکھاتے ہیں خبروں کے اندر، ہمیں کوئی اچنبھا ہی نہیں لگتا کہ یہ چیز بھی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے، اور یہ ہم وہ نیم مریاں ڈانس ہم بیٹھ کر دیکھتے ہیں بیوی بچوں کے ساتھ.
10 बरस पहले जब ये इस तरह की खबर आती थी या ऐसा कोई डांस आता था तो हम हिल जाते थे जगह से। अच्छा, एक बात और भी जो आपने बहुत अहम उठाई, इस पर भी मैं बात करूंगा कि एक वीवर का भी एक हक होता है। जिस तरह मीडिया का एक हक है, मीडिया आज़ाद है, वीवर भी आज़ाद है कि मुझे क्या देखना है। खबरों में, हेडलाइंस में, टीवी चैनल्स पर या होर्डिंग्स पर जो चीज़ें आती हैं, मसलन हेडलाइंस में यह है कि सोनाक्षी 26 साल की हो गई, ये है हेडलाइन की खबर। 5 खबरों में से एक खबर ये। तो क्या मैं सुनना चाहता हूं, क्या मेरे बच्चे सुनना चाहते हैं कि कैटरीना कैफ का वजन 3 पाउंड ज्यादा हो गया? यानी एक प्लानिंग के तहत एक काम किया जा रहा है, जिस तरह आपने कहा ना कि कौम को बेहिस बना दिया जाए। फिर हमारी अपनी वैल्यूज हैं, हमारी अपनी वैल्यूज हैं। अच्छा, अगर बात की जाए तो ये जो लॉलीवुड है हमारा, हमारे अपने हीरोज हैं, हमारे अपने किरदार हैं, उनकी बात नहीं हो रही। पड़ोसी मुल्क से इस स्टफ को दरामद करके आम किया जा रहा है। इसमें जिम्मेदारी किस किस की है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ कॉज ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो बरकातहू। जनाब जमाल अर्ज कर रहा हूँ। जनाब जमाल साहब जी, मैं काफी दिनों से ये लोड शेडिंग की वजह से आप 7 और 8 बजे के दरमियान होती है मेरे पास, आपका प्रोग्राम नहीं देख पा रहा। तो मैंने बहुत दिन पहले हमेशा बल्कि मीडिया के रोल के ऊपर बात की थी। अभी मैंने आपको ओवर हियर्स किया है, क्या आप इसी पे बात कर रहे हैं? मैंने एक दिन, आज से कोई 2 हफ्ते पहले या कुछ अर्सा पहले मैंने गुजारिश की थी कि ये जो मीडिया पाकिस्तान का है, ये और बिलखसूस और अमूमन मुस्लिम वर्ल्ड में ये सूरोगेट मदर बन गया है वेस्टर्न जो कल्चर, आइडियाज, उनकी वैल्यूज और ये तमाम चीजें जो हैं, जो ये स्ट्रक्चर दे रहा है, ये न्योकॉन्स का जो इंटरनेशनल एजेंडा है कि मुसलमानों को डिसइंटेग्रेट करो, इनके ऊपर हेजमनी इख्तियार करो। और पाकिस्तान में ये एजेंडा जो है, ये सिर्फ ना तो ये डिस्टेंट स्लेवरी ऑफ अमेरिका या वेस्ट, बल्कि इंडिया की 1971 की वार के बाद जब हमारे मुल्क 2 लख्त हो गया, तो ये एक रास्ता इख्तियार किया गया है। और मैं यहाँ कहूँगा, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि वी हैव लॉस्ट आवर मदर। मैं मदर से मुराद मेरा ये होता है कि माँ जो कि एक आर्किटेक्ट होती है, एक नेशन बिल्डिंग की, सिविलाइजेशन में वैल्यूज देने की। आज भी आप अगर आप अपनी बातें करते हैं तो अपने माँ के हवाले से बातें करते हैं। बिल्कुल ठीक है। 90% जमाल कहते हैं। आपकी बात से मुफ्ती साहब भी यही बात कह रहे हैं और ये साहब भी यही बात कह रहे हैं और यही मारूजात मेरी भी हैं। हल बताइए आप कि पाकिस्तान में, जाहिर है हमारी मोहब्बतों का मरकज पाकिस्तान है, पाकिस्तान में क्या किया जाए, मीडिया का रोल कैसा होना चाहिए और कौन करेगा ये काम? क्या मीडिया के ऊपर कोई इम्पोजिशन हो जाए, कुछ अहकामात नाफिज कर दिए जाएं, या मीडिया अपना सुधार खुद करे? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि सुधार मीडिया से आप ये तवक्को करें, जो ये टीवी बैरन्स खरबोपति टीवी बैरन्स जो हैं, ये कभी सुधार करें। इनका सिर्फ मकसद मॉनेटरी इंटरेस्ट, प्रॉफिट ओरिएंटेशन है। और वो जो उनके वहाँ एम्प्लॉइज हैं, आपका तो एक प्रोग्राम है, आप 1 घंटे बाद चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप जनरली स्पीकिंग आप बाकी देखिए प्रोग्राम, आपका तो फिर भी बेहतर प्रोग्राम है, क्लीनर होगा। लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि ये हुकूमत का फर्ज है, और हुकूमत क़यामत वाले दिन आपके रूलर्स को अल्लाह ताला इनसे पूछेगा कि मैंने अगर आपको अथॉरिटी दी थी एज मुस्लिम नेशन, एज मुस्लिम लीडर, तो क्या आपने ये इसलिए दी थी? इनका हिसाब होगा। मैं पहले एक सोल्यूशन हमेशा ऑफर करता हूं, मेरी आप अर्ज सुन ले। अच्छा, माफ कीजिए, लाइन कट गई। मुफ्ती साहब सोल्यूशन की बात, उन्होंने कहा हुकूमत की बात कि हुकूमत को कुछ काम करने चाहिए। वक्त क्योंकि कम है, 6 मिनट में है प्रोग्राम, हमें ख़त्म करना है। आप बताइए कि हल क्या है? देखिए, गुजारिश ये है कि इस सिलसिले में ये याद रखने की बात है कि जिम्मेदारी सबकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। हर एक निगहबान, निगरान, मुशफिक, सरबराह, सरपरस्त है, और हर एक को अपनी रइयत के बारे में सवाल का जवाब देना है। मैं ये समझता हूँ, बहुत ही मुख्तसर लफ्ज़ों के अंदर कहूँ कि 2 बुनियादी तौर पर जिम्मेदारियों के अफराद हैं, एक हुकूमत, दूसरा मीडिया मालिकान। मीडिया मालिकान, इनके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है। ये फितना ख़त्म करवाने की ज़रूरत है जो रेटिंग की शक्ल में इस वक्त हमारे मीडिया पर मुसल्लत हो चुका है।
یہ ایک مستقل فتنہ ہے ریٹنگ کا فتنہ. آپ ریٹنگ کے بڑھانے کے چکر میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پہلے صرف دینی اعتبار سے بد عملی یا بے عملی تھی, اب مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ پچھلا رمضان جو تازہ گزرا ہے اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے, ایک فنکارہ اداکارہ کو لا کر فلسفہ رمضان, فلسفہ بدر, زکوٰۃ کے مسائل, حج کے مسائل پر آ کر کے بٹھا رہے ہیں, وہ اس کی ہوسٹنگ کر رہی ہے. ایک اداکار ہے, گلوکار ہے, اگر میں سچی بات یہ ہے علیحدہ کر کے اس سے پوچھ لوں کہ ذرا دعائے قنوت بتا دو, غسل کے فرائض بتا دو, تو اس چیز تک کا پتہ نہیں ہے. وہ قوم کی دینی رہنمائی کرنے کا فریضہ انجام دے رہا ہے. یہ دین اور دینی احکام کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا اس کو کہا جا سکتا ہے. تو جمال صاحب کا جو سوال تھا کہ ایک باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, اور جو اوریہ صاحب نے بات کی وہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت اس قوم کو دینی حوالوں سے, تہذیبی حوالوں سے, اقدار کے اپنے حوالوں سے بے حس بنایا جا رہا ہے؟ بالکل یہی ہے. آپ کو میں ایک بات عرض کروں نیک صاحب, مسئلہ یہ ہے بنیادی طور پر بخدا میڈیا کے آنے کے بعد ایک ایسے نئے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم نے کبھی زندگی میں یہ سوچا نہیں تھا کہ اس پر بھی ہمیں زور بیان صرف کرنا پڑے گا. ایسے مسائل کھڑے ہو گئے کہ کبھی تصور نہیں کیا تھا. شاید 1400 سال کے عرصے کے اندر کسی محدث, مجتہد, فقیہ, مفسر کو اس کی ضرورت نہیں تھی. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, توہین رسالت کا مسئلہ ہے. کیا کبھی دور ایسا آئے گا کہ مسلمانوں میں یہ موضوع بھی انڈر ڈیبیٹ ہو جائے گا؟ کیا اس کی قانون سازی کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہونا شروع ہو جائے گی؟ آج تک کبھی یہ تصور نہیں تھا. آبروئے ما زنا میں مصطفیٰ شرابی, اعلیٰ درجے کا زانی, اعلیٰ درجے کا گناہگار, انتہا درجے کا بالکل دین سے دور آدمی, وہ بھی ہم کو اور شیخ الحدیث اس مسئلے پر یکجان نظر آتے تھے. آج آپ دیکھ لیجئے کیسی کنفیوژن پھیلائی گئی. اسی طریقے سے ایک پیکیج کے اندر آدمی نے بات کی اور وہ بہت اہم بات کی. جس موضوع کو میڈیا چاہتا ہے اٹھانا, وہ اٹھاتا چلا جاتا ہے, تحریک کی شکل دے دیتا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیے, کیا اس ملک کے اندر اگر زیادتی ہوئی ہے تو صرف ملالہ کے ساتھ ہوئی ہے؟ مجھے صرف آپ بتائیے. کیا نصیر آباد میں عورتوں کو زندہ درگور نہیں کیا گیا؟ اندرون سندھ میں عورتوں پہ کتے نہیں چھوڑے گئے؟ کراچی کی ہڑتال میں عورتوں کو آگ میں نہیں جلایا گیا؟ کیا اندرون سندھ کے اندر قرآن سے شادی کا تصور عام نہیں ہے؟ میراث سے محروم کرنے کا اپر پنجاب کے اندر رواج نہیں ہے؟ ڈرون اٹیکس کے ذریعے سے عورتوں, بچوں کے اعضاء, ان کے قیموں کو کیا چمچیوں اور بیلچوں سے نہیں اٹھایا گیا؟ لیکن تحریک کی شکل ملی ہے تو صرف ملالہ کو. عافیہ صدیقی قوم کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا وہ علم کا اجالا نہیں ہے؟ کیا وہ معرفت, غیرت اور حمیت کی نشانی نہیں ہے؟ لیکن اس کو نہیں ملتا ہے. زور لگا کر کے لوگ تھک جاتے ہیں. پتہ یہ چلا جس موضوع کو میڈیا اٹھانا چاہے گا. ایک اور چھوٹی سی بات, ہر وہ خبر جس خبر میں دین یا اہل دین کی کچھ بھی تحقیر کا پہلو نمایاں ہوتا ہوگا, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پلاننگ کے تحت اس کو اٹھایا جائے گا. جس کی آپ نے ایک مثال دی, سوات ویڈیو. اب سوات ویڈیو کے اندر سورۃ النور کی سزاؤں کو ذکر کرنا شروع کر دیا گیا, رجم کی اور کوڑوں کی اور قرآنی سزاؤں کو انڈر ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیا گیا. شہ سرخیاں مل گئیں, بعد میں پتہ چلا کہ وہ ویڈیو جعلی ہے. تو آپ یہ دیکھیے غیر ذمہ دارانہ رویہ. ایک حکومت کا کردار ہونا چاہیے اور میڈیا مالکان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اوریہ صاحب, آپ کی طرف میں آ رہا ہوں اور پروگرام کا کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کی طرف. یہ بتائیے کہ مفتی صاحب نے بہت ساری باتیں کر لی ہیں, اب ہمیں جو کرنے کے کام ہے, کیا حکمرانوں کو سے کوئی توقع ہم رکھیں, پیمرا سے کوئی توقع رکھیں, میڈیا مالکان سے کوئی توقع رکھیں, عوام کو اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہیے, یا یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیں, دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حکومت کا کردار دنیا کے ہر میڈیا میں ہوتا ہے اقدار کے حوالے سے. چائلڈ پورنوگرافی بین ہے, اس کے اوپر 30 سال کی سزا ہے, دنیا کے ہر ملک میں بین ہے. اس کا مطلب ہے کہ حدود ہیں, ان کی ویلیوز کے حساب سے حدود ہیں. آپ کو وہاں پر ان کو جو باقی معاملات جسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہ دکھاؤ جس سے تشدد پیدا ہو, کچھ ہو, ہیٹ سپیچ ہو, یہ ساری بین ہے. ابھی ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر کے اوپر ہیٹ سپیچ کے اوپر تو صورتحال چلی ہے, وہاں پر بین ہے. اس کا مطلب ہے کہ مکمل آزاد میڈیا کہیں نہیں دنیا کا, نہ ہو سکتا ہے. دوسری چیز میں آپ کو ایک بات بتاؤں, عوام کا جو کردار ہے. میڈیا ہے بنیادی طور پر پیسے کا بھوکا, ریٹنگ بڑھاتا ہے, پیسے کارپوریٹ کلچر کا ہے. گزشتہ پچھلے 3-4 سال میں انہوں نے سروے کیا کہ پاکستان میں کتنی عورتیں حجاب پہنتی ہیں.
پتہ چلا کہ 30 سے 32% عورتیں جو حجاب پہننا شروع ہوئی. یہ معاشرے کی امپرومنٹ تھی. حجاب کا شیمپو مارکیٹ میں آ گیا. ٹھیک. کبھی کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ حجاب کا مارکیٹ شیمپو. یہ بنیادی طور پر یہ جو حجاب کے خلاف گفتگو ہے دنیا پوری میں، یہ نظریات سے زیادہ معاش کی گفتگو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کوئی عورت کا مقام ایسا نہیں جسے لوگوں نے مارکیٹ میں لا کے نہ کھڑا کیا ہو. یہ حجاب جو عورت پہنتی ہے بنیادی طور پر اس کارپوریٹ کلچر کے پیٹ پہ لات مارتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ حجاب کی آپ نے بات کی. اچھا اور یہ صاحب آخری منٹ ہے، آپ یہ فرما دیجئے کہ میڈیا ہمارے معاشرے کا، ہماری ریاست کا میڈیا مذہبی پروگراموں کے حوالے سے کیا اپنا کردار صحیح ادا کر رہا ہے؟ اور ابھی جیسے مثال دی مفتی صاحب نے رمضان ٹرانسمیشنز کی، آپ کیا فرمائیں گے؟ ہم نے ہمارا میڈیا نے مذہب کو مینا بازار بنا دیا ہے بنیادی طور پر. دنیا کی کسی جگہ پر ایسا نہیں ہوتا، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ایک فزکس کی کتاب کے اوپر کیمسٹری والے کو بٹھایا جائے یا کیمسٹری کی کتاب کے اوپر سوشیولوجی والے کو بٹھایا جائے. لیکن صرف مذہب کے معاملے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مینا بازار پر. ٹھیک ہے. اور ایک جو نحوست ہے جس کو کہتے ہیں ریٹنگز، اس کی دوڑ میں مذہبی اقدار کو فروغ کر دیا گیا. اس کا آسان طریقہ پروگرام یاد ہے جس میں مفتی صاحب آپ نے جی اس کا میں نے کہا آسان طریقہ ہے کہ عوام کو ایک موومنٹ چلانی چاہیے. ایسا وہ ٹیلی ویژن جو ان کی اقدار کے خلاف ہے اس کو اپنی سکرین سے ڈیلیٹ کر دیا جائے. یہ پاؤں پڑ جائیں گے. ایک پوری بہت اہم بات. میں آخری بات یہ عرض کر رہا تھا کہ مفتی صاحب نے، لیکن بھائی اور یہ مقبول صاحب، عوام کی اس موومنٹ کو بھی میڈیا نے تحریک دینی ہے یا میڈیا نے خبر نہ دے کر کے اس کو دبا دینا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں یہ بھی ایک مشکل ہمارے ہاں ہے. اس کا آسان ہے. میں بتاؤں آپ کو، میں آپ کو بتاؤں ایک بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ کبھی مارکیٹنگ میں دیکھیں، مارکیٹنگ میں پبلک کانٹیکٹ، 1-to-1 کانٹیکٹ سب سے امپورٹنٹ طرح ہوتا ہے. آپ کبھی موبائل جو ہے نا وہ بازار میں یہ نہیں خریدتے کہ میڈیا میں اشتہار آیا. آپ دوست سے پوچھتے ہیں کون سا موبائل اچھا ہے. اور یہ صاحب بالکل ٹھیک ہے. اور یہ صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، آپ نے بڑا وقت دیا. اس عرصے میں کوئز کی پرچی نکال لی ہے زبیر صاحب نے. زبیر صاحب. سریا یونس یو ایس اے سے. سریا یونس صاحبہ یو ایس اے سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کوئز کا صحیح جواب بتانے کے صلے میں کتابوں کا تحفہ ہم پیش کر رہے ہیں. خواتین و حضرات، معاشرے کی تطہیر میں میڈیا کا کردار کیا، اس پر گفتگو ہوئی. بہت ساری باتیں نکل کر سامنے آئیں. خواتین و حضرات، بہت سی تبدیلیوں کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن میڈیا بہرحال اپنا کام بہت اچھا کر رہا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تطہیر ہوگی، میڈیا کی اصلاح ہوگی، اور وہ لوگ آئیں گے سامنے جو باقاعدہ میڈیا کو پڑھ کر آئیں گے. اصل مسئلہ یہ کہ جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو پرنٹ میڈیا سے لوگ اٹھ کر الیکٹرانک میڈیا میں آ گئے. ان کی سائیکی کچھ اور تھی، الیکٹرانک میڈیا کی سائیکی کچھ اور ہے. خواتین و حضرات، لیکن ایک بات یہ کہ اقدار کا سوال ہے، پاکستان کا سوال ہے، پاکستان کی اقدار کو بچانے کا سوال ہے. خواتین و حضرات، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا ہمارا. اور تجارت نہ بنایا جائے. قومی ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے، تہذیبی ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے، لیکن میڈیا کو تجارتی ایکٹیویٹی نہ بنایا جائے. پروگرام کا اختتام آج کی بات پر، آج کا قول ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ حکمرانوں کے لیے سب سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے کہ ملک میں عدل و انصاف اور امن برقرار رہے. کل تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.